अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ दिन हो गए मुझे एक किस्त निकाले। मुझे ये एहसास हो रहा है कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ यहाँ पर वो पूरी तहकीक करके दूँ, और बाज़ टॉपिक्स जो हैं इनमें थोड़ी ज़्यादा तहकीक करनी पड़ती है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। तो इस वजह से ये किस्त, इसको कुछ दिन हो गए, रमज़ान का महीना भी है तो उसकी मसरूफियत भी है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी तरह तहकीक करूँ, किताबें पढ़ के, इंटरनेट पे रिसर्च करके, जहाँ-जहाँ से इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर सकूँ, और फिर मैं तैयार करता हूँ ये किस्त। तो ज़िम्मेदारी का काम है ये, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस ज़िम्मेदारी को सीरियसली, संजीदगी से लूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर थोड़ा डिले हो जाए एक किस्त निकालने में, तो फिर मैं 2-3 किस्तें इकट्ठी निकालूँ, तो आज भी इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी। आज से हम शुरू करेंगे इस्लामी मुसलमान मुख्तलिफ जो साइंसदान रह चुके हैं, उनके उनके बारे में हम जानना शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, मेरे फ़ेवरेट मुसलमान साइंसदान हैं ये, इनका नाम है मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। ये पैदा हुए थे, खिवा एक जगह है ख्वारिज़्म में, जो कि उज़्बेकिस्तान में है। ये यहाँ पर पैदा हुए सन 780 में, और इनकी वफात हुई थी सन 850 में। तो लगभग 70 साल की इनकी जिंदगी थी। शुरू से ही ये बहुत ही ज्यादा ज़हीन थे, और मशहूर थे अपनी जहानत की वजह से। इतनी इनकी जहानत थी और रियाजी में इनको इतनी महारत थी कि लोग इनको अल मजूसी कहते थे, यानी कि द मजिशियन, जादूगर इनको कहते थे, क्योंकि ये नंबरों पर उनको इतनी महारत हासिल थी। और ये क्यों थी, ये मैं तफसील से आप लोगों को बताऊंगा। कहते हैं कि ये या तो शुरू में यहूदी थे या ज़रतश्ती थे, यानी कि ज़ोरास्ट्रियन, जो आग की पूजा करते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, और ये इसलिए कहते हैं कि या ये ज़रतश्ती थे या यहूदी थे, क्योंकि जब ये रियाजी का काम करते थे और इस पे रिसर्च करते थे, तो ये कदीम हिब्रू मैथ्स की और एस्ट्रोनॉमिकल, यानी कि फल्कियात की किताबों का सहारा लेते थे, जो कि यहूदियों ने लिखी हुई थी, और इनको हिब्रू जुबान पर महारत थी। तो इस वजह से कहा जाता है कि हो सकता है कि ये पहले यहूदी होते हों। और शुरू से ही इनका शौक था कि कायनात के राज को जाने, लेकिन आदाद की रूह से, नंबर्स की रूह से। और इनको इस चीज की तहकीक करने का बहुत ज्यादा शौक था कि ये कायनात, ये हमें क्या बता सकती है नंबर्स के बारे में। वो कई मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, रियाजी के जो मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश करते थे। और कहते हैं कि उनको ख्वाब आते थे नंबर्स के, वो नंबर्स के ख्वाब आते थे, और वो अपने दिन को नंबर्स में तकसीम करते थे। मसलन अपने घर से लेके हमाम तक कितने कदम मैंने लिए, या जो सूरज है उसका क्या जाविया है जमीन के साथ, तो शुआएं जो है वो इस जाविये से क्यों आ रही हैं। तो शाहरा रेशम, जो कि बहुत ही कदीम शाहरा है, उसके जो कर्व्स हैं वो किस तरीके से उनकी पैमाइश किए जाए। तो ये इस किस्म की सोच थी, ये आम सोच नहीं थी, ये तख्लीकी किस्म की सोच थी कि मैं और चीज़ें किस तरीके से जानूं, कायनात किस तरीके से चलती है, हम चीज़ों का हिसाब किताब किस तरीके से लगाएं। तो ये कह सकते हैं कि इनकी सोच अल्लाह ताला की मखलूक को मजीद समझने की का इनको शौक था, और इसके बारे में इनकी सोच थी। लेकिन इसमें नंबरों का क्या किरदार है, ये जानना चाहते थे। अब मैं आपका थोड़ा टेस्ट लूं। मैंने पिछली किस्तों में जब मैं बगदाद के बारे में बात करा था, आपको खलीफा अल मामून के बारे में बताया था। अल मामून ने हिकमत का घर या बैतुल हिकमत खोली थी बगदाद में, और इन्होंने हुकूमत की थी। ये खलीफा थे अब्बासी खानदान के, सन 813 से लेकर सन 833 तक। तो इन्होंने बगदाद में जब बैतुल हिकमत खोली, तो बहुत सारे मशहूर उस जमाने के जो साइंसदान थे, मैथमेटिशियन थे, फल्कियात के और फलसफा के जो एक्सपर्ट थे, उन सारों को बुलाया बगदाद में। उनमें से सबसे पहले जो साइंसदान उन्होंने बुलाए थे, उनमें अल ख्वारिज़मी को भी बुलाया था उन्होंने। और अपने बैतुल हिकमत में उनकी एक कोशिश ये थी कि अल महमून की, कि हम भी खुदा को पहचाने अकल से हम किस तरीके से खुदा को पहचान सकते हैं, और इससे फिर हम इल्म किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, इस मसले की खोज में हम अपना इल्म किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जब इन्होंने इन साइंसदानों को बुलाया वहां पर,
یہ ہم بات کر رہے ہیں 9ویں صدی کی، 800 کچھ کی بات کر رہے ہیں، تو آج سے 1100 سال، تقریباً 1200 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ اس وقت بہت کم ہوتے تھے سائنسدان، بہت کم ایکسپرٹ ہوتے تھے کسی علم میں. اس وقت یہ بہت سارے علوم تو ابھی وجود میں ہی نہیں آئے تھے. یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہ علوم ایجاد کیے. تو بہت کم ہوتے تھے. تو کیونکہ کم ہوتے تھے تو یہ جو ایکسپرٹ ہوتے تھے، ماہر ہوتے تھے اپنے شعبے کے، اپنے مضمون کے، یہ ان کو اکیلا کام کرنے کی عادت ہوتی تھی. یہ اکٹھے دوسروں کے ساتھ مل کے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے شہر بھی نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے مرکز بھی نہیں تھے، اتنے علم اور دانشوری کے سینٹر نہیں تھے، مرکز نہیں تھے جو یہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کے مختلف دریافتیں کریں اور ایک دوسرے کی مدد لیں. ایسی جگہیں بہت کم تھی. یہ اسلام نے دنیا کو دیا. اور میں نے جیسے شہروں کے بارے میں یہ قسطیں کی، آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے اسلام نے دیا یہ مراکز پوری دنیا کو. تو بغداد میں جب المامون نے بلایا الخوارزمی کو، تو الخوارزمی بھی عادت تھی ان کی علیحدہ سے، اکیلے سے کام کرنے کی ان کی. تو جب یہ حکمت کے گھر میں گئے، یا بیت الحکمت عربی میں جس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت سارے ماہرین اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اور اس زمانے کے جو کپڑے وہ پہنتے تھے، پگڑیاں پہنتے تھے، اور وہ ایک جگہ پہ مختلف ماہرین، کوئی فلکیات کا ماہر ہے، تو کوئی میتھ کا ماہر ہے، تو کوئی فلسفے کا ماہر ہے، تو کوئی ترجمے کا ماہر ہے، اور یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور مختلف آلات کا استعمال کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے کام کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو سب لوگ آپس میں اس طریقے سے کام کرتے ہوئے جب دیکھا الخوارزمی نے، تو یہ حیران ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی زبردست جگہ ہے، میرے تحقیق کے لیے یہ بہترین جگہ ہے. اور جس قسم کے مسائل پہ یہ ایکسپرٹ، آپ ان کو کہہ لیں، یہ کام کر رہے تھے، یہ جتنا بھی علم اب تک حاصل ہو چکا تھا اس کو اکٹھا کر رہے تھے. اور صرف اکٹھا نہیں کر رہے تھے، اس کو عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، اس کا ترجمہ، اور پھر اس نالج کو، اس علم کو بڑھا رہے تھے. تو پورا ایک مکمل طریقے سے ریسرچ ہو رہی تھی وہاں پہ کہ اچھا کون کون سے علوم ہیں. اچھا، یہ میتھمیٹکس کا ایک علوم ہے، یا جیومیٹری ہے، یوکلڈ کی ہم تعلیمات جو ہیں وہ لیتے ہیں، جو اس نے 300 قبل از مسیح جو علم ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں. پائتھاگورس، ٹولمی جس کا میں نے پچھلی کسی قسط میں ذکر کیا تھا، جس نے کتاب لکھی تھی المجسٹ، اور وہ المجسٹ اتنی مشہور کتاب تھی، سن 150 میں لکھی گئی تھی، کہ جب المامون نے بازنطین کے ایک شہنشاہ کو جب شکست دی، تو بجائے سونا مانگنے کے، شکست دے کے، اس نے کہا مجھے المجس کی جو جلدیں ہیں اس کی مجھے ایک کاپی دو. تو المامون کو اتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا. پھر بعد میں جابر ابن افلاح، اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، اس نے سیول اسپین میں 12ویں صدی میں جو المجسٹ ہے، اس کا جواب اس نے لکھا اصلاح المجسٹی، یہ اس نے اصلاح کی، المجسٹ میں اس نے غلطیاں نکالی. تو یہ اس طرح کے علوم جو تھے وہ اکٹھے کر رہے تھے. ارسطو کے فلسفہ، سقراط کا فلسفہ، آرکیمیڈیز جو یونانی میتھمیٹیشین تھا، فزسسٹ تھا، انجینئر تھا، فلکیات کا ایکسپرٹ تھا، اور ایجاد بھی کی ہیں اس نے کئی چیزیں. تو یہ سب علوم اکٹھے کر رہے تھے یہاں پر بیت الحکمت میں، اور ان کو پھر وہ عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے. اور عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بھی پوری دنیا سے مختلف ٹرانسلیٹر بلائے ہوئے تھے اس بیت الحکمت میں. اور پھر الخوارزمی جیسے سائنسدان، ریاضی کے ایکسپرٹ پھر اس علم کو اور آگے بڑھاتے تھے. تو یہ جو تھی بہت ہی یونیک چیز تھی، بہت ہی انوکھی چیز تھی دنیا میں، اس طرح کے ایکسپرٹس کو ایک جگہ پر اکٹھے کر کے تحقیق کو، ریسرچ کو آگے بڑھانا. اور یہ ان مراکز کی وجہ سے یہ ہوا کہ مسلمان میتھمیٹیشنز اور مسلمان سائنسدانوں نے ایک مجموعی طور پر ایک علم جو ہے
وہ پیدا کرنا شروع کیا جو مسلمان جگہوں پہ مسلمان شہروں میں پھلنا پھولنا شروع ہوئی. مسلم مراکز کو آپ کہہ لیں کہ یہ دنیا کے سب سے پہلے تھنک ٹینکس تھے. تھنک ٹینکس ان کو کہتے ہیں. آج کل کے زمانے میں یہ لفظ ہوتا ہے. یہ سیاست کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, ریسرچ کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, سائنس کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. وہ کوئی مسئلہ لے لیتے ہیں, دنیا کا کوئی بڑا مسئلہ, اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی طرح پوری دنیا کے مختلف ایکسپرٹس کو وہ شامل کر کے تو ان بڑے بڑے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے فرض کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اب دنیا میں کیا اثر ہوگا, یا دنیا میں جن جگہوں پہ بارش نہیں ہوتی اور وہاں لوگ بھوکے ہیں, تو یہ مسئلہ فوڈ کی ڈسٹریبیوشن کا اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے. یا جو گلوبل وارمنگ ہے, جو سال بسال دنیا جو ہے وہ گرم ہوتی جا رہی ہے, اور جو برفانی علاقے ان کے پانی وہ پگھل رہا ہے, اور سمندر کا جو لیول ہے وہ اونچا ہوتا جا رہا ہے, تو اس کا کیا اثر ہوگا اور دنیا کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ تھنک ٹینکس ہوتی ہیں. تو آپ یہ سوچیں, ہم بات کر رہے ہیں 9ویں صدی کی, 800 کچھ کی. اس وقت کے تھنک ٹینکس تھے یہ, اور یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتے تھے. سائنسدان تو تھے, یونانی گریک رومانوی سائنسدان تھے, اور بہت ساری تحقیق ہو چکی تھی پہلے بھی, لیکن اس طریقے سے اکٹھا ان لوگوں کو کرنا اور پھر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا, یہ چیز اسلام نے دی. اسی وجہ سے یہ شہر ترقی کرتے گئے. دیکھیں, اگر کوئی شہر ہے جہاں ریسرچ ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے اس ریسرچ کی وجہ سے اس شہر کو فائدہ ہوگا, کیونکہ اس ریسرچ کو آپ اپلائی کر سکیں گے, اس کو پریکٹیکلی آپ اس کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. ریسرچ صرف ریسرچ کرنے کی وجہ سے نہیں کی جاتی. ریسرچ کی جاتی ہے انسانیت کو آگے آگے بڑھانے کے لیے, انسان کو فروغ دینے کے لیے, اپنے آپ کو فروغ دینے کے لیے. تو یہ شہر جو تھے, ان میں جو یہ مراکز تھے, یہ ان کی وجہ سے ان شہروں میں فروغ بھی ہوتی تھی مختلف طریقوں سے. مختلف کاشت کرنے کے طریقے نکالتے تھے, مختلف چیزوں کو بنانے کے طریقے نکلتے تھے, اور پھر اس کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو, جتنے بھی لوگ وہاں رہتے تھے, ان ساروں کا اس کا فائدہ ہوتا تھا. تو الخوارزمی نے جب یہ چیز دیکھی تو وہ بالکل حیران ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر, یہ میری جگہ ہے بالکل. تو ان کی جو اسپیشلٹی تھی وہ ریاضی میں تھی, میتھمیٹکس میں تھی, فلکیات میں بھی تھی, اور ٹرانسلیشن میں بھی تھی. خاص طور پہ یونانی زبان گریک سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کا. پیدا تو وہ ازبیکستان جہاں فارسی بولی جاتی تھی وہاں تھے, لیکن عربی میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی. اچھا, اب ان مراکز میں کیا ہوتا تھا, اور اس میں الخوارزمی کا بھی ہاتھ تھا, کہ وہ صرف ایجاد نہیں کرتے تھے, بلکہ ایجاد میں جو ان سے پہلے جو چیزیں آئی ہوئی تھیں ان کو بھی بیچ میں شامل کر دیتے تھے. اب جو پہلے جو چیزیں, جو علم تھا, وہ یونانی علم بہت مقبول تھا, اور بیبیلونین جو کہ اس سے بھی پہلے یہ علوم بھی تھے, اور روم سے بھی کچھ علوم تھے. مثال کے طور پہ وقت کی پیمائش کے لیے سیکسا گیسیمل ایک میجر ہے جس کو کہتے ہیں. جیسے آج کل جو وقت کو ہم وقت کی پیمائش کرتے ہیں, وہ سیکنڈز, 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں, اور 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں. تو یہ 60 کا جو ہے, یہ بیبیلونینز نے اور یونانی لوگوں نے دنیا کو دی یہ چیز. اور پھر اس کے بعد اس کو آپ ڈگریز کو 60 ڈگریز اور 360 ڈگریز, 60 سے اس کو 360 ڈگری, ایک پورا سرکل جس طریقے سے بنتا ہے, یا سفیر جس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں ایک پورا گیند کی طرح, 360 ڈگریز. یہ پھر چیز مسلمانوں نے اس علم کو آگے بڑھایا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پرانی چیزوں کو لے کے ان علوم کو آگے بڑھاتے تھے. اب مختلف آلات کا بھی استعمال ہوتا تھا. کچھ آلات مسلمانوں نے بنائے, کچھ آلات مسلمانوں سے پہلے بھی بنے. جیسے ایک آلہ جو کہ استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں, خاص طور پہ پیمائش, دنیا کی مختلف چیزوں کی پیمائش, یا ستاروں کے فاصلے اور ان کے زاویے کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک آلہ تھا جس کا نام تھا ایسٹرولیب. اس کو اردو میں, اس کو انگلش میں کہتے ہیں.
ایسٹرولیب کا استعمال ہوتا تھا ان جگہوں پہ، اور یہ ایسٹرولیب کا استعمال سمندر میں بھی سفر کرنے کے لیے ہوتا تھا، خاص طور پہ سفیریکل ایسٹرولیب. سو ایسٹرولیب مسلمانوں سے پہلے تھا، پھر مسلمانوں نے سفیریکل ایسٹرولیب بنایا، جو کہ آپ سمجھ لیں اس کا نیا ورژن جو ہے وہ انہوں نے اس کا نکالا. اور یہ سفیریکل ایسٹرولیب جو ہے یہ خاص طور پہ سمندر پہ سفر کرنے کے لیے بہت کامیاب رہی. اور ایسٹرولیب سورج اور ستاروں کی پوزیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اور مختلف جو آسمانی ستارے ہیں ان کے زاویے اور پیمائش کرنے کے کام آتے ہیں. اور یہ ایسٹرولیب ان چیزوں کے لیے بھی کام آتا ہے کہ آپ نے مسلمان ہونے کے ناطے قبلہ کا رخ آپ نے مقرر کرنا ہے کہ کس رخ میں نماز پڑھوں، نماز کے کیا اوقات ہیں، تو اس کے لیے سورج کی پوزیشن کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. اور قمری کیلنڈر، لونر کیلنڈر، اسلامی مہینے کس وقت شروع ہوں گے کس وقت ختم ہوں گے، اس کے لیے بھی ایسٹرولیب کا استعمال ہوتا تھا. اب یہ 9ویں صدی کے ہم شروع کی بات کریں تو لگ بھگ 830 832 کی بات کر رہے ہیں، اور بیت الحکمت میں اس وقت الخوارزمی آئے ہوئے تھے، اور ایک اور بہت مشہور شخصیت تھی وہاں پر، اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا بغداد والی قسط میں، حنین ابن اسحاق ان کا نام تھا. یہ مسلمان نہیں تھے، حنین ابن اسحاق یہ نیسٹورین کرسچین تھے، یہ ایک کرسچینٹی کی ایک شاخ تھی، یہ اس سے منسلک تھے. لیکن اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پوری دنیا کا ٹیلنٹ جو تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ان کو یہاں پر اٹریکٹ کیا جاتا تھا اور بلایا جاتا تھا اس طرح کے مراکز میں. حنین ابن اسحاق خاص طور پہ مشہور ہیں، یہ طبیب تھے، تو سائنسدان تھے، طب میں ٹرانسلیٹر تھے، تو ترجمے کرتے تھے. یہ عالم تھے، اسکالر، اور 4 زبانوں پر ان کو مہارت حاصل تھی، یونانی، عربی، فارسی اور سیریاک. تو ان کو ترجمہ کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا گیا، خاص طور پہ سائنسی چیزوں کو عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے، اور ان کو لقب دیا گیا تھا شیخ آف ٹرانسلیٹرز، یعنی کہ مترجم کے شیخ تھے یہ. تو یہ تمام جو ترجمہ کرنے والے لوگ تھے ان کے یہ لیڈر تھے ایک طریقے سے. اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ کامیاب ٹرانسلیٹر رہے ہیں جنہوں نے یونانی مختلف سائنسی، خاص طور پہ طب سے منسلک جو کام تھے ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اس وقت. تو یہ بھی تھے وہاں پر. اور جب الخوارزمی کو پتہ لگا کہ یہاں پر ایک انڈین فلکیات کا ماہر جس کا نام تھا کناکا، اس کناکا کی ریسرچ ہے یہاں پر، اس کا کام ہے یہاں پر، تو انہوں نے اس کی تحقیق کی. الخوارزمی نے کناکا کی تحقیق کی. کناکا ایک انڈین فلکیات کے ماہر تھے، اور انہوں نے تحقیق کی تھی المنصور کے زمانے میں. تو کئی سال پہلے المنصور جو تھے وہ بغداد کے، میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا، عباسد خلافت کے دوسرے خلیفہ تھے. انہوں نے خلافت کی تھی سن 754 سے لے کے سن 775 تک. پہلے خلیفہ ان کے بھائی تھے الصفح کے نام سے. تو انہوں نے، ان کے ہاتھ، الخوارزمی کے ہاتھ کناکا کے کام ان کا ہاتھ لگا، اور اس کام میں جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو ایک اور ریاضی کے ایکسپرٹ، ایک اور سائنسدان کا کام ملا جو کہ وہ بھی ہندو تھے. اس میتھمیٹیشین کا نام تھا برہما گپتا. برہما گپتا نے سنسکرت میں ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب میں اس نے سورج کے پوزیشن کے بارے میں اور مختلف سیاروں کے پوزیشن کے بارے میں کافی ساری تحقیق کی تھی، اور بھی بہت سارے ریاضی کے بارے میں انہوں نے مختلف تحقیقات کی تھی. تو کناکا کے کام سے خوارزمی کو پتہ لگا کہ یہ برہما گپتا بھی ایک میتھمیٹیشین تھا. میں برہما گپتا کے کام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. برہما گپتا نے اس چیز کے بارے میں بھی تحقیق کی تھی کہ ہم پہلے سے بتا سکیں کہ چاند اور سورج کا گرہن کب آنے والا ہے. تو الخوارزمی کو اس چیز میں کافی سارا انٹرسٹ ہوا برہما گپتا کے کام میں. تو انہوں نے اس وقت کے آرکائیوسٹ کہلاتے ہیں یہ انگلش میں آرکائیوسٹ،
آرکائیوسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ پرانی کتابیں، پرانے دستاویزات، پرانی مختلف تحقیق کی بھی چیزوں کو سنبھال کے ایک لائبریری کی طرح ان کو آرکائیو کرتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں. دنیا کے جو مشہور لائبریریز ہیں ان کا ایک آرکائیو سیکشن ہوتا ہے جو انہوں نے بہت پرانے جو قدیم کام ہیں ان کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو. تو اس زمانے میں اب یہ دیکھیں ہم پھر سے 800 کچھ کی بات کر رہے ہیں ہم. اس زمانے میں آرکائیوسٹ ہوتے تھے جو کہ بھیجے جاتے تھے دنیا کے مختلف علاقوں میں. یہ بیت الحکمت سے اور بھی مختلف جو مراکز تھے مختلف شہروں میں، وہاں سے یہ لوگ جاتے تھے اور پوری دنیا سے یہ کتابیں اور دستاویزات لے کر ان مراکز میں آتے تھے. تو اسی طرح المامون نے بھیجے ہوئے تھے یہ آرکائیوسٹ جو کہ مختلف دنیا کی جگہوں پہ گئے ہوئے تھے، اور الخوارزمی نے خاص طور پہ جو انڈیا گئے ہوئے تھے لوگ مختلف علوم اکٹھے کرنے کے لیے مختلف زبانوں کی، ان کو خاص طور پہ کہا تھا کہ یہ برہما گپتا کی جو کتاب ہے یہ مجھے ڈھونڈ کے لا کے دو کسی طرح سے، یا اس کا کوئی بھی کام اگر تمہیں ملے تو یہ واپس لاؤ. تو یہ اس زمانے میں انڈیا گئے، اور انڈیا سے جب یہ لوگ واپس آئے تو بہت سارے مختلف تہذیبوں، مختلف علوم کی کتابیں یہ لے کر آئے. تو ایک کتاب اس میں الخوارزمی کو ملی، یہ اس وقت 200 سال پرانی کتاب تھی. تو ہم بات کریں تقریباً 832 کی، تو یہ کتاب جو آرکائیوسٹ انڈیا سے لائی یہ تقریباً 632 کی کتاب تھی، اور اس کتاب کا نام تھا برہما سفوتا سدھانتا. اس کا انگلش میں مطلب ہے اوپننگ آف دا یونیورس، اردو میں آپ کہہ لیں اس کو کائنات کا کھلنا. تو اس کتاب کا یہ نام تھا، اور یہ کتاب برہما گپتا نے لکھی تھی. تو جب یہ الخوارزمی کے ہاتھ لگی تو انہوں نے سب سے پہلے، کیونکہ سنسکرت کی یہ کتاب تھی، ان کو سنسکرت نہیں آتی تھی، تو سب سے پہلے انہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کروایا. آج پھر یہ کتاب جو ہے یہ گم ہو گئی، اور آج کل اس کتاب کی لاطینی ٹرانسلیشن جو ہے وہ موجود ہے، صرف وہ موجود ہے. اوریجنل جو برہما گپتا کا یہ کتاب تھی وہ آج کل موجود نہیں ہے. بہرحال اس وقت 832 میں اس کی ٹرانسلیشن الخوارزمی نے کروائی، اور پھر یہ سوچنے لگے ان چیزوں کے بارے میں جو کہ اس کتاب میں ان کو ملی. اب جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، اور بھی ہندوؤں نے اس زمانے میں ریاضی میں کافی ترقی کی تھی، جب ہندوؤں کا اور بھی انہوں نے کام پڑھا تو ان کی سوچ میں ایک چیز آئی جو ان کو ایک مسئلہ لگ رہی تھی، اور ان کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے یہ. لیکن اس چیز سے بہت زیادہ متاثر تھے، اتنا کہ ہر وقت ان کو اسی کا خیال آتا تھا، اور وہ تھا ایک نقطہ جو یہ ہندوؤں کا میتھس آپ کہہ لیں، انڈین میتھس، اس میں ایک نقطہ تھا. تو اس نقطے کی وجہ سے یہ کافی پریشان تھے اور کافی متاثر تھے کہ یہ نقطہ کیا چیز ہے. اس وقت ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نقطہ جو ہے یہ میتھ، سائنس اور پورے کائنات کے نظریے کی بنیاد بنے گی، اور پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دے گی، اور اس میں ان کا ہاتھ ہوگا الخوارزمی کا. جدید میتھ کی بنیاد بنے گی یہ نقطہ، اور اس نقطے کا اس وقت نام تھا ہندو نقطہ، دا ہندو ڈاٹ، اور بعد میں اس کو صفر جانا جائے گا یا زیرو انگلش میں. تو آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، صفر کی وجہ سے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پوری جو ہے علوم کو تبدیل کر کے رکھ دے گی، اور یہ سائنس اور کائنات کے نظریے کو تبدیل کر کے رکھ دے گی، یہ میتھ کو تبدیل کر کے رکھ دے گی. ایک نقطہ صفر، وہ کیسے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا. اس صفر کی وجہ سے ان گنت راستے اور امکانات ہر سمت میں کھلیں گے، اور اس میں الخوارزمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور یہ میں اب آپ کو اگلی قسط میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ کیسے صفر کا کیا کردار ہے اور الخوارزمی کا کیا ہاتھ ہے اس میں، اس کو میتھ کا حصہ بنانے میں صفر کو. تو اگلی قسط تک انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.